बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जॾहिं बि कंहिं जंग ते वेंदा, जेतिरी बि ग़ज़वात थियूं आहिनि, सभिनीनि में कुझु उसूल तय हुया। जीअं हिकिड़ो उसूल हुयो कि जेसि ताईं ॿिया हमिलो न कनि तव्हां ते, तेसि ताईं तव्हां हमिलो न कजो। ॿियो उसूल हुयो कि कंहिं बि ॿार खे, कंहिं बि माई खे नुक़सानु नाहे पहुचाइणो। टियों उसूल हुयो कंहिं बि जानवर खे, कंहिं बि वण खे नुक़सानु नाहे पहुचाइणो। पर अफ़सोस सां मूंखे चवणो थो पए त अॼु दुनिया में जेके जंगूं थियनि पियूं ऐं पोइ जंहिंखे असां प्रॉक्सी वॉर चवंदा आहियूं, जेको अॼु असां बलोचिस्तान में ॾिसूं पिया कि भारत वॾी जंग त हारजी वियो, ऐं छो जे करे इंटरनेशनल प्रेशर उनजे मथां एतिरो अची वियो, उनजा कूड़ बेनकाब थी विया, जंग में शिकस्त थी, राफेल किरी पिया, S-400 बैटरी सिस्टम तबाह थी वियो, हुननि जो डिफेंस फेल थी वियो, जंहिंजे करे पोइ अमेरिका इंटरवीन करे सीज़ फायर करायो। पर यकीनन जेका दहशतगर्द सोच हूंदी आहे, जंहिंखे मां काफ़ी प्रोग्रामनि में हिंदू फोबिया करे तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां, उहा दहशतगर्द सोच त बरक़रार आहे पंहिंजी जाइ ते, जंहिंजे करे अॼु असां ॾिसूं था कि उहे जेके चवंदा न सॉफ्ट टारगेट्स अचीव करण लाइ स्कूल बस खे IED ब्लास्ट सां निशानो ठाहियूं। तव्हांखे ख़बर आहे 6 ॿार शहीद थिया आहिनि, ऐं जेके ॿारनि जी तस्वीरूं आहिनि, अलाए प्रोड्यूसर साहब तव्हांखे ॾेखारे सघनि न ॾेखारे सघनि। हुनमें हिकिड़ी 6वीं क्लास जी ॿारड़ी आहे सानिया सूमरो, हिकिड़ी 7वीं क्लास जी ॿारड़ी आहे हिफ्ज़ा कौसर, हिकिड़ी 10वीं क्लास जी ॿारड़ी आहे ईशा सलीम। 4 ॿार ईअं शहीद थी चुकिया आहिनि। काफ़ी ॿार हिन महिल बि CMH कोयटा में आहिनि, ज़ेरे इलाज, जंहिंजी तबियत ॿुधाइनि था कि सीरियस आहिनि। ड्राइवर बि शहीद थियो आहे, उनजो हेल्पर बि शहीद थियो आहे। 6 माण्हू अञा ताईं शहीद थी चुकिया आहिनि। को 30 खां मथे माण्हू ज़ख़्मी आहिनि। 44 माण्हू हिन बस में ट्रैवल पिया कनि, ऐं इहो आर्मी ऑफिसर्स जे ॿारनि जी बस हुई जंहिंखे अॼु टारगेट कयो वियो आहे। 2014 में बि आर्मी पब्लिक स्कूल में वॾो अफ़सोसनाक सान्हो थियो, जंहिंखां पोइ असां ॾिठोसीं कि पूरी क़ौम हिकु थी वई ऐं दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान जो आगाज़ कयो वियो। नेशनल एक्शन प्लान ते कंप्लीटली अमल दरामद न थी सघियो, जंहिंजे करे असां ॾिसूं था कि अॼु बि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हले पई। ऐं प्रॉक्सी वॉर जे नाले ते कॾहिं भारत जाफ़र एक्सप्रेस जहिड़ा कमु कंदो आहे, कॾहिं ॿारनि जी स्कूल बस खे टारगेट कंदो आहे। ख़ुशदार में जॾहिं इहो सीन थियो आहे, जॾहिं सॼो ब्लास्ट थियण खां पोइ तव्हांखे ख़बर आहे कि अॼु सां जेतिरा बि इदारा आहिनि उहे हरकत में आया। अॼु पहिरियों ॾींहुं हुयो असांजे नए फील्ड मार्शल जो, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो, जंहिं पोइ पंहिंजी सॼी प्लान्स जेके अॼु जे ॾींहं जा हुआ उहे कैंसिल करे प्राइम मिनिस्टर सां गॾु कोयटा जो दौरो कयो, ऐं कोयटा में वञी CMH में जेके हिन महिल ज़ेरे इलाज आहिनि ज़ख़्मी, हुननि जी तीमारदारी कई, हुननि सां मुलाक़ात कई, हुननि खे यकीन ॾियारायो कि तव्हांखे कंहिं बि शइ जी तकलीफ़ न थींदी, जेका बि शइ तव्हांजी ज़रूरत हूंदी असां पूरी कंदासीं। ऐं यकीनन हिन खां वधीक जेका शइ उहे चाहींदा ॿुधणु, उहा इहा हूंदी कि असां हुननि माण्हुनि खे बि, हुननि दहशतगर्दनि खे बि जहन्नुम ताईं पहुचाईंदासीं। हाणे काफ़ी सारी ॻाल्हियूं आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल, अॼु असांजी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आहिनि पंजाब जी अज़मा बुखारी साहिबा, हुननि चयो त ऑपरेशन बनियानुन मरसूस जारी रहणु घुरिजे, हलणु घुरिजे अॻिते। ऐं हिन खे हाणे अॻु में असां एक्सटर्नल फ्रंट्स ते फाइट पिया कयूं, हाणे असां हिन खे इंटरनल फ्रंट्स ते फाइट कंदासीं, स्पेशली टेररिज़म जे ख़िलाफ़। ऐं बलोचिस्तान में जीअं इहो ट्रिप थी आहे असांजे फील्ड मार्शल साहब जे पहिरें ॾींहं ते विद द प्राइम मिनिस्टर टू कोयटा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हाणे को न को वॾो ऑपरेशन थींदो, लाज़मी थींदो, ॿियो को ऑप्शन कोन्हे। ऐं कुझु इक़दामात आहिनि, कुझु एक्शन्स आहिनि जेको बलूचिस्तान जे लाइ खणणा पवंदा। जेके इंटरनल इशूज़ आहिनि, चाहे उहो नवाबनि सरदारनि जे करे हुजनि या का ॿी वजह हुजे, चाहे उहो बॉर्डर मैनेजमेंट हुजे, चाहे उहो जंहिंखे DGISPR इलीगल स्पेक्ट्रम चवंदा आहिनि, हुनखे कंहिं तरीक़े सां सिस्टम में आणण जो प्लान ठाहियो वञे। ॿिया जेतिरा बि इशूज़ आहिनि, मिसिंग पर्सन्स, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ग्वादर में पीअण जो साफ़ पाणी, जेतिरा बि इशूज़ आहिनि सभिनीनि खे बलूचिस्तान में सॉल्व करे, छो जो बलूचिस्तान लाइ तव्हांखे ख़बर आहे माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस थी, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तमामु ज़रूरी, उते तव्हांजा ख़ज़ाना आहिनि, तव्हांजे मुल्क जो तक़रीबन अधु ज़मीनी हिसो बलूचिस्तान आहे, ऐं उते तव्हां वटि 2 मुल्कनि जो बॉर्डर आहे, ईरान ऐं अफ़गानिस्तान। त तमामु ज़रूरी आहे कि पाकिस्तान हाणे डिप्लोमेसी जे ज़रिए पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी खे डिज़ाइन करे ऐं भारत खे बेनकाब करण लाइ तव्हांखे ख़बर आहे कमेटियूं ठहियल आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हुननि खे लीड था कनि, हुननि जो बि पहिरियों अॼु इजलास थियो आहे, हुननि बि इहा ॻाल्हि चई आहे
त अचण वारे वक़्त में असां वधीक सुठे अंदाज़ में दुनिया खे ॿुधाईंदासीं वञी करे उन्हनि वटि त छा कयो आहे इंडिया भारत, करे छा पियो, कीअं कूड़ जी दुनिया हले पई ऐं ड्रामे ऐं बॉलीवुड जी फिल्मनि खे ॾिसी करे हे पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी ठाहींदा आहिनि। यकीनन हे वॾी डेवलपमेंट्स आहिनि ऐं मां सम्झां थो कि अॼु जे ॾींहं में को न को प्लानिंग थे पई कि छा करणो आहे अॻिते। डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त के लिए। चिश्ती साहब, अब आपकी नज़र में आज यकीनन हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का आज पहला दिन और उन्होंने अपनी सारी तकरीबात कैंसिल की और वो कोयटा पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। अब बहुत सारे लोग इसे बहुत सारी डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब कहती हैं कि ऑपरेशन बुनियादन मरसूस अभी जारी रहना चाहिए, इंटरनल फ्रंट्स पे दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। आपकी नज़र में आज चूंकि यकीनन पहला दिन भी था, व्हाट विल बी डन, व्हाट शुड बी डन, किस तरह ये बलूचिस्तान का मसला चिश्ती साहब इन योर ओपिनियन हल होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, आपने इनवाइट किया है और बाकी मेरी दर्दियां और अफसोस सोगवार खानदानों के साथ है, बिकॉज कहना बड़ा मुश्किल है एक बच्ची को आप स्कूल भेजें और वो वापस ना आए, एक बहुत बड़ी कीमत है जो फैमिली देती है और जाहिर है इसके चाहने वाले बच्चों के देते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं थोड़े दिन पहले यही बात कर रहा था कि दुश्मन अब यही ऑप्शन अपनाएगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ना जमीन पर मुकाबला कर सके, ना समंदर में फेस कर सके, हवा में तो आपके सामने जो उनके साथ हुआ। और मैं उस वक्त भी इसी खदशे का इजहार कर रहा था कि जो दुश्मन सामने आकर वार ना करे वो छुप कर वार करेगा। और जो बहुत ही कमजोर दुश्मन होता है वो वैल्यूज और एथिक्स भी फॉलो नहीं करता, यानी अपने असूल भी नहीं रखता कि अगर मुकाबला छुप कर भी करना है तो उसमें भी कुछ असूल होते हैं। स्कूल की बच्चियों को शहीद करना, ये मेरा ख्याल है बुज़दिलाना तरीन, या जिसको मैं कुछ ज्यादा इससे ज्यादा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये हरकत है। और ये मैं उस सेंस से सरप्राइज नहीं हूँ, बिकॉज इतना बड़ा मुल्क है, उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की अपने लोगों के लिए कि पता नहीं हम क्या बदला लेंगे, अब कुछ ना कुछ अपने लोगों को तसल्ली कराने के लिए करेंगे। अब आपने हल पूछा है तो देखिए हल तो पेश किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। अब बलूचिस्तान सबसे हमारा डिसइंटीग्रेटेड उस सेंस में लेस इंटीग्रेटेड है, आपस में एक ट्राइबल फैक्टर है, ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा सूबा है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, अपॉर्चुनिटीज जॉब की नहीं है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है आपके सामने, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और आराम से इस तरह के दहशतगर्द आकर कामयाब हो जाते हैं, अपना ऑपरेशन करने अब करके निकल जाते हैं, बच के भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि लोगों के वो ऐसा दुश्मन कर कब पाता है, कौन से एरियाज में करता है? वो ऐसे एरियाज में करता है जहां पर उसको ये लगे कि यहाँ पे दरार है, यहाँ पे स्पेस है, जहाँ वैक्यूम है, जहाँ पे खला होगा लोगों के दरमियान, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, इकोनॉमिकल हो। मेरी नज़र में भी बलूचिस्तान में, मैं खुद मेरी कोयटा पोस्टिंग 2 दफा रही है फोर्स में के दौरान, वो सबसे लेस प्रिविलेज अगर कोई लोग हैं विद इन हैव और हैव नॉट का गैप बहुत ज्यादा है, यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है और जिनके पास नहीं है वो बहुत ही अच्छी हालत में नहीं है। तो हमें हर पाकिस्तानी को, चाहे वो बलोची हो, सिंधी हो, किसी सूबे से हो, उसको इंटीग्रेशन में लाना पड़ेगा और सेंस ऑफ ओनरशिप देनी पड़ेगी। अब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वहां देख ले, ट्राइबल है, सरदार सिस्टम है, चंद सरदार मिलकर एक हुकूमत बना लेते हैं कुछ अरसे बाद और वही सरदार दूसरा ग्रुप बनाकर दूसरी हुकूमत बना लेते हैं। आप आम आदमी से जाकर पूछे वहां पे कि ये जो हुकूमत है आपके सूबे में ये आपकी है, वो कहेंगे हमें तो नहीं पता ये कौन बनाता है कौन नहीं बनाता, खुद ही मिल जाते हैं, खुद ही ग्रुपिंग हो जाती है, खुद ही अलायंस लेते हैं, बेनिफिशियरी भी वही है। तो एक एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट लोगों में होता है, हमें उसको एड्रेस करना चाहिए बड़े लेवल पे, लॉन्ग टर्म में। कमिंग बैक टू हार्श, मतलब इमीडिएट जो है स्टेप, इसको बड़े आयरन हैंड से मिलना चाहिए। दहशतगर्द की कहीं भी सेंचुरीज हो, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि हमने BLA के पाक फिजाइया ने हमला किया था ईरान के अंदर, सेंचुरीज को हिट किया था, क्योंकि हमने कहा था कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे अगर हमारे मुल्क पर हमला करेगा। तो एक तो हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन डिप्लोमेटिक से हमदर्दी तो मिल जाती है, वो बच्चियां वापस नहीं हमें मिलती। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चियां अपने घर नहीं आ सकेंगी, हमदर्दी जितनी मर्जी कोई आप दे दे। तो हमें कोई रेजोल्यूट किस्म का एक स्टेप उठाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कैंपेन अलहदा चलाएं, डोमेस्टिक गवर्नेंस बेहतर करें कि लोगों की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो, जुडिशरी सिस्टम। मुझे नहीं पता कि आपने कभी मुझे ब्रेकिंग न्यूज दी हो कि फलां दहशतगर्द को फांसी दे दी गई है। आप सही कह रहे हैं सर, हम दहशतगर्दों को फांसी नहीं देते, ह्यूमन राइट्स वाले नाराज हो जाते हैं सर। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने कब न्यूज मुझे ब्रेक की होगी या किसी चैनल पे कि आज इतने दहशतगर्दों को कोर्ट ने फांसी दी थी, फांसी दे दी गई है।
وہ ہے ہی نہیں. وہ اس لیے کہ کورٹ سسٹم ہمارا کمزور ہے, کئی سال چلتے ہیں. سر اب تو ملٹری کورٹس آ گئے ہیں, وی کین ایکسپیکٹ دیٹ ناؤ, رائٹ؟ جی کیا گیا؟ ملٹری کورٹس آ گئے ہیں سر, اب تو شاید ہم توقع کر سکتے ہیں, ملٹری کورٹس کو اجازت مل گئی. لیکن دیکھیں ملٹری کورٹ کوئی لانگ ٹرم نہیں سولوشن. ہم ریگولر کورٹس کو کیوں نہیں اپلفٹ کرتے, ان کو کیوں نہیں ذمہ داری دیتے؟ کیونکہ جب ملٹری کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی تو لوگ کہیں گے یہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہے. ایئر کموڈور صاحب کمنگ بیک, آج فیلڈ مارشل صاحب جنرل سید عاصم منیر صاحب کا پہلا دن تھا ایز فیلڈ مارشل. یقیناً آپ کو لگتا ہے سم تھنگ بگ ول ہیپن ٹو گیو اے رسپانس؟ سر بالکل, یہ تو بہت عرصے سے آپ اگری کریں گے کہ بہت ڈیو ہے. پاکستان کی حکومت نے, پولیٹیشینز نے, مسلح افواج نے بہت صبر و ہمت کا دامن پکڑے رکھا ہے اتنا عرصہ کہ شاید یہ حالات ٹھیک ہو جائے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اگر انڈیا جیسے بڑے ملک کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں, ہوا میں 6 جہاز ان کے مار کے گرا سکتے ہیں, تو پھر ہماری نہ انٹیلیجنس کی کسی طرح کمی ہے, نہ ریزالو کی کمی ہے, نہ کیپیبلٹیز میں کمی ہے. ہمارے پاس ڈرون ہیں, ان مینڈ ہیں, سب ہمارے پاس الحمدللہ دیا ہوا سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اب امپلائمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے. ہمیں یہ میسج دینا ہے, ہمارے پر قرض ہے ان بچیوں کا, ان ماں باپ کا, جو جب اٹھتے ہیں اپنے انیشیٹو پہ یہاں شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں, اتنی نقصان پہنچاتے ہیں زندگیوں کو, اور پرامن اور نہتے اور معصوم لوگوں کا کرتے ہیں. دیکھیں نا, اگر وہ مقابلے میں آئے فوج کے, زمین پر آئیں, ہوا میں آئیں, سمندر میں آئیں, تو ہم سبق سکھانے کو تیار ہیں. لیکن ادھر کیونکہ دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا تو ان کو شارٹ کٹ بڑا زبردست یہ لگتا ہے کہ ایسے بچوں کو کرو جو نہتے ہوں, معصوم ہوں, تاکہ تکلیف اذیت زیادہ پہنچائی جا سکے. تو یہ ایک شارٹ ٹرم میں کرنا چاہیے ہمیں امیڈیٹلی کہ ڈپلومیٹک انٹرنیشنل فرنٹ فورم کو ثبوت دیں, اور لانگ ٹرم میں اپنے سسٹم اور گورننس اور سینس آف پارٹیسپیشن لوگوں کی اچھی کریں, تاکہ لوگ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم بھی حصہ ہیں. جب آپ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں, چاہے جاب اپرچونیٹیز نہ ہوں, آپ کو لیگل قانون آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو, جب آپ کو رائٹس نہ مل رہے ہوں, آپ کے انڈسٹری میں پھر اپرچونیٹیز نہ باہر آپ کو ملے, تو پھر آپ کو ہاسٹیج بنانا یا مینٹلی پولوٹ کرنا یا ایک مینٹلی ایک برین واش کرنا آسان ہو جاتا ہے باہر کی قوتوں کے لیے. تو ہمیں اس ویکیوم کو بھی ختم کرنا چاہیے. جی چشتی صاحب, ایک عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ بھارت میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, وہ پاکستان پہ جنگ مسلط کر دیتا ہے. پاکستان میں کئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, ہم بھارت پہ جنگ مسلط کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, ایک طرف تو ہمیں بڑی لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ ایک طرف ہمیں رسپانسبل اسٹیٹ لوگ کہیں کہ ہم بڑے ذمہ دار ہیں, ہم بہت تحمل رکھتے ہیں, لیکن کسی طرف لوگ نیو نارمل بھی نہ سمجھ لیں. دیکھیے ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا, ہم نے بڑا بفٹنگ جواب دیا. 10 تاریخ کی صبح تو بہت زبردست جواب دیا. کیوں دیا؟ کہ ہندوستان یہ نہ سمجھ لے کہ یہ نیو نارمل ہے. تو اگر ویسٹ بارڈر پر بھی ہم نے نیو نارمل ان کو کرنے دیا تو پھر یہی میسج آئے گا کہ اتنی سی پنشمنٹ یا اتنا نقصان یا اتنے شہیدوں کے جنازے تو یہ قوم اٹھا لیتی ہے. ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے لیے زیرو ٹالرنس ہے, ہر شہری کی زندگی ہمیں پیاری ہے. ہندوستان نے اپنے چند 25-30 لوگوں کے پیچھے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جنگ پوری مسلط کر دی, اور 40-50 اپنی طرف سے مارے گئے, 40 ہماری طرف سے شہید ہو گئے. لیکن دیکھیں قیمت کیا دی انہوں نے, ثابت کیا کہ ہم میسج چاہے فالس فلیگ ہی کیا. ہمیں بھی ریزالو دیکھنا ہے کہ اگر ہماری طرف کیجولیٹیز ہوں گی تو کوئی نہ کوئی قیمت, کوئی نہ کوئی ہمیں قریب, کوئی نہ کوئی ہم بھی لیں گے کسی سے قیمت. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کے بچے مارے, ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا, ہماری ویلیوز بھی نہیں کرتے, لیکن جو شامل ہیں ان کو تو دردناک میسج جانا چاہیے ایسا تکلیف زدہ کہ وہ آئندہ 10 دفعہ سوچیں. چاہے جوڈیشری کے تھرو ان کو سزائیں ہوں, چاہے ان کو ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کیا جائے, چاہے ان کو اریسٹ کر کے پبلک میں ایکسپوز کیا جائے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھایا جائے. ہر کیمپین ہمیں کرنی پڑے گی. اب پرانے والا جو اپلیکیشن ہے فارمولے جو ہم 20 سال سے لگا رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ چل پا رہے ہیں. اور سر یہ ورڈ ایک یوز کیا جاتا ہے ایسی جنگوں میں, پراکسی وار. میں چاہوں گا کہ عام آدمی کے لیے آپ بتائیے کہ ہم پراکسی وار لڑنے کی کتنی قابلیت رکھتے ہیں, کتنی طاقت رکھتے ہیں, اسپیشلی ان بلوچستان سر. دیکھیے پراکسی وار کے بھی ایتھکس ہوں گے. پراکسی وار میں آپ انڈرمائن کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی ڈیولپمنٹ کو, دوسرے ملکوں کے ٹریڈ کو, دوسرے ملک میں سیکیورٹی پیدا کرتے ہیں, لیکن اس کے بھی دنیا نے اصول رکھے ہوئے ہیں. یعنی آپ فیئر کھیلتے ہیں, آپ اسکول کے بچوں کو نہیں وہ کرتے ہیں, ٹارگیٹ کرتے ہیں, آپ فیمیلز کو نہیں کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں ہے, ہمارے مذہب میں تو فصلوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا کہ نہیں کرنی آپ نے. ہمارے تو عبادت گاہوں کو پروٹیکشن دے دی گئی ہے کہ جب آپ کسی ملک پر قبضہ کریں یا ملٹری وار لڑیں. لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے دشمن ملک بھی ان دا نیم آف فیئرنیس گریسفل اپنے ملک کے, ہندوستان بڑا ملک ہے لیکن اس کو عظیم بننا چاہیے, اس کو اپنے قد کاٹ کے مطابق بہیو کرنا چاہیے. چھپ کر ایک اسکول کی بچیوں کی وین میں مار لینا کون سی مردانگی ہے یا کون سی بہادری ہے؟
جہاں مردانگی کام آنی تھی یا دکھانی تھی وہاں تو آئی نہیں. لیکن ظاہر ہے میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا, یہ میرے لیے سرپرائز نہیں ہے, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہی ایک آپشن ان کے پاس بچتی ہے, کیونکہ ہمارا سامنے آ کر فضا میں, زمین پر, سمندر میں تو مقابلہ نہیں کر پائے, تو انہوں نے یہی کرنا تھا طریقہ. اس سینس میں جو سرپرائز نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی مجھے اتنا ہی افسوس ہے کہ اپنے شایان شان اپنے ملک کے اپنے اس کے مطابق کرنی چاہیے تھی. جی بی ایل اے کا خاتمہ آپ دیکھ رہے ہیں ان قریب سر؟ سر ڈپینڈ کرے گا ہماری ریزالو کی, ہماری ڈٹرمنیشن کتنی ہے, ہمارا ایکشن کتنا ہے, ڈپلومیٹک بھی, ملٹری بھی, ہر طرح سے آپ کو پورا دیکھنا پڑے گا. صرف وش کرنے سے تو بی ایل اے نہیں ختم ہوگی نا, آپ ایگری کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکشن سے ختم ہوگی. ایکشن جب تک, ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈ. بہت شکریہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر. ویل سیڈ, ہم نے ویوز کو سمجھا دیا ہے. ویوز کے لیے بریک دعوت ہوں, بریک کا وہ ڈسکشن کنٹینیو کرنا سے اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ اس وقت گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پی ایم ایل این کے رہنما پرویز سندھیلا صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پرویز صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ خیر. پرویز صاحب, یقیناً آج پورے ملک کے لیے, قوم کے لیے انتہائی افسوس کا دن ہے. خزدار میں جس طرح ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ پہنچے ہیں, میٹنگز کی ہیں, صورتحال کا جائزہ لیا ہے. قوم ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اب کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب کو اتنا بڑا رینک مل چکا ہے, عہدہ مل چکا ہے, کچھ ہوگا بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا اوپینین کیا ہے سر؟ اینڈ آف کورس لوگ شہباز شریف صاحب سے پوچھ رہے ہوں گے اس وقت کہ واٹ ول بی ڈن. آپ کیا کہیں گے سر؟ وعلیکم السلام جتوئی صاحب, بہت شکریہ. جتوئی صاحب, آج پھر صبح جب ہم اٹھے اور یہ جو خبر سنی, خاص طور پر یہ معصوم, پھول, کلیاں, جو بھی ان کو کہیں, بڑا دکھ اور تکلیف میں دن گزرا ہے. اور دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, فیلڈ مارشل صاحب اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بنا وقت ضائع کیے ہوئے کوئٹہ پہنچے ہیں. اور کوئٹہ پہنچنے کے بعد ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ہمت اور حوصلے والا کام ہوتا ہے, لیکن وہ پہنچے ہیں وہاں پہ, اور پہنچ کر وہاں پر انہوں نے اس پہ, میرا خیال ہے کہ اب یہ جو اے پی ایس ہے, یہ جو کرنے والے ہیں نا, انہوں نے اس کے بعد ہمارے لیے کوئی چوائس چھوڑی نہیں ہے, نہ افواج کے لیے, نہ قوم کے لیے, نہ پاکستان کے ہر فرد کے لیے, کہ ان کے خلاف اسی قسم کی کارروائی ہو جس قسم کی کارروائی آپ کو یاد ہوگا پشاور والے اے پی ایس کے بعد ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی, بہت بڑے آپریشن ہوئے, جس میں فوج نے آخری جو دہشت گرد ہے اس کو ختم کرنے تک وہ آپریشن جاری رکھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں, لفظ سخت ہے لیکن بے رحم ہونا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈس ایگری کرنے کی طاقت چاہتا ہوں آپ سے پرویز صاحب. اے پی ایس کے بعد سر نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اور اس کے بھی سارے پوائنٹس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا سر. دیکھیں, عمل درآمد ڈیفینیٹ آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ جو ایکشن تھا, اس ایکشن کے نتیجے میں ایک دفعہ ہم نے دہشت گردی پاکستان سے ختم کر دی تھی. کچھ چیزوں پر پلان نہیں ہو پایا ہوگا, ظاہر ہے جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے بتایا کہ کوئی چوائس نہیں رہی ہمارے پاس. کیا اس کو مزید برداشت کیا جا سکتا ہے یہ جو چل رہا ہے, یہ جو اب, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان آج سے نہیں, ہندوستان پچھلے 8-10 سال سے بلوچستان اور کے پی کے میں جو کر رہا ہے, اور پھر جن کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. دیکھیں نا, آپ کو کسی جگہ پہ ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ پھر اپوزیشن کے لیڈران میدان میں آ جاتے ہیں, یہ تو معصوم ہیں, یہ ناراض ہیں, اور ناراضگی کی وجہ سے ایسا سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ ناراضگی نہیں ہے. آپ اگر ناراض ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بچوں کی بسوں کو جلائیں اور وہاں پہ سے یہ سب کچھ کریں. تو اب وہ چاہے اپنے ہیں چاہے وہ پائے ہیں, اپنے نہیں رہتے. دیکھیں, دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے, نہ کوئی بلوچ, نہ کوئی سندھ, نہ کوئی پنجابی, یہ تو دہشت گردی کی زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. تو اب جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں, جو بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے خلاف میرے خیال میں ایک بڑا ایکشن جو ہے وہ ہوگا. اور دیکھیں, ان معصوم بچوں کو اس طرح آپ اگنور نہیں کر سکتے, آپ بھول نہیں سکتے. ہم نے جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا سانحہ ہے, جس طرح ہم نے بہادری سے اس کو ختم کیا, اور اس کے بعد پھر ہم ادھر انڈیا والے معاملے میں الجھ گئے. اور ایسے بے مہذب قسم کے دشمن سے ہمارا واسطہ پڑا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں نہیں جیت سکا, اور وہاں پہ اس کو جو شکست ہوئی ہے, تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے معصوم اسکول کے بچوں کی بس کا سہارا لینا پڑا.
تو انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب وہاں پر پہنچے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. یہاں پہ ہماری وزیر اعظم ایسے نہیں ہے جو ضد لگا کر بیٹھ جائیں کہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ گئے ہیں, ساتھ میں فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں, اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2-4 دن میں بڑا تگڑا ایکشن دیکھیں گے اس پہ جتوئی صاحب. انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے, مجھے پورا یقین ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں سر آج فیلڈ مارشل صاحب کا پہلا دن تھا, بہت سارے ان کے ایونٹس تھے پورے دن میں, سب کچھ کینسل کر کے وہ کوئٹہ پہنچے ہیں. آئی ایم ٹو ایکسپیکٹنگ اٹ لائک یو کہ یقیناً بڑا آپریشن ہوگا, بلوچ لبریشن آرمی کا خاتمہ ہوگا, ہمیشہ کے لیے ہوگا. ایک اور بڑی اچیومنٹ سندیلا صاحب, ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر چائنا میں, وہاں پہ افغانستان بھی ہے, وہاں پر چائنا بھی ہے, اور کہا گیا ہے کہ افغانستان کو سی پیک میں شامل کیا جائے گا. یقیناً یہ اچھی خبر میری نظر میں اس لیے آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان سے کتنے دہشت گرد ٹیررزم بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. اگر افغانستان سیم پیج پہ آ جائے اور ہم بلوچستان سے BLA کا خاتمہ کر لیں تو آئی تھنک ایک ایسا خواب پاکستان کا پورا ہوگا جو پہلے کافی وقت سے نہیں ہوا ہے. تقریباً 2000 کے بعد سے مشرف دور میں ہی یہ ٹیررزم بڑھ گئی پاکستان میں, وار آن ٹیرر کے بعد. آئی تھنک اب فیلڈ مارشل صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج بھی ہے اور ایک نیکسٹ اچیومنٹ بھی ہے جو وہ حاصل کرنا چاہیں گے. پرویز صاحب. جتوئی صاحب دیکھیں, میں یہاں پہ بے نظیر صاحب کا ایک جو جملہ ہے یہاں پر میں کوٹ کروں گا, جو جمہوریت ہے وہ بہترین انتقام ہے. موجودہ حالات میں میرے خیال میں اگر آپ لوگوں کی معیشت ٹھیک کریں گے, وہاں پہ ٹریڈ کریں گے, بزنس کریں گے, تو میرے خیال میں دہشت گردی کا اس سے بڑا ختم کرنے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جب لوگوں کو روزگار ملے گا, اسکول, یونیورسٹیاں, کام, کاروبار چلیں گے, تو خود بخود دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اور افغانستان میں یہ سب کچھ کیے بغیر آپ اس خطے میں امن ہو نہیں سکتا جب تک آپ افغانستان میں امن نہیں لائیں گے. تو یہ چائنا کا اور پاکستان کا مل کر افغانستان کو ساتھ لے کر چلنا جو ہے میرے خیال میں اس خطے کی تقدیر بدل دے گا. دیکھیں ہندوستان اس پورے خطے میں اکیلے ہو چکا ہے جتوئی صاحب, آپ کو پتا ہے کوئی ایک ملک بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا, بلکہ اس دفعہ تو ایک کمال یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے, ابھی جو آپ نے نام لیا اسحاق ڈار صاحب, ہم ان کو ہمیشہ وزیر خزانہ کے طور پر جانتے رہے, ان کے ساتھ بات کرتے, لیکن یہ جو ان کا روپ ہمارے سامنے آیا, انہوں نے اس خطے کی تقدیر بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. 80 سے 90 ملکوں کے وزارت خارجہ سے رابطے میں رہنا جنگ کے دنوں میں یہ چھوٹی بات نہیں تھی, تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے. اور پھر چائنا ساتھ میں ہے, دیکھیں چائنا بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں افغانستان بدلتا بھی نظر آ رہا ہے. وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ اس ٹوکری میں بھی تک بھی کچھ ایسے انڈے ہیں جو کہ علاقے میں مسائل پیدا کرتے ہیں, اور ہندوستان کے ہاتھوں, یہاں پر یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہندوستان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں. اب نہیں ہو پائے گا, ظاہر ہے وہ حکومت جو چائنا کی ہے پھر پاکستان کی ہے, اتنا کچھ کرنے کے باوجود جس ملک میں کبھی ٹرین کا نہیں سنا تھا وہاں پہ کابل تک ٹرین بن رہی ہے, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد جب یہ انقلاب آئے گا, پاکستان میں انقلاب آئے گا, معیشت بہتر ہوگی, افغانستان میں ہوگا, تو یہ معاملے ٹھیک ہوں گے. تو میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے اپنے برادر ملک اسلام آباد, اپنے برادر ملک افغانستان کے لیے اس سے بہترین تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو چائنا کے ساتھ اپنے لیے ٹریڈ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے ہمسایہ ملک کے لیے بھی وہی چوز کر رہے ہیں. پرویز صاحب, ایک سوال جو عام آدمی پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ پہلگام میں 26 بھارتی مرتے ہیں تو بھارت پاکستان پہ جنگ مسلط کر دیتا ہے. پاکستان میں روز بھارت دہشت گردی کرواتا ہے پراکسی وار کے ذریعے, لیکن پاکستان بھارت پر جنگ مسلط نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے پرویز صاحب؟ دیکھیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور یہ بات پاکستان کو اس لیے سمجھ آ رہی ہے کہ جتوئی صاحب آپ کو معلوم ہے ہم پچھلے 30 سال سے حالت جنگ میں ہیں. جو ملک پچھلے 30 سال سے حالت جنگ میں ہیں, دہشت گردی کے خلاف لڑنے والا ملک پاکستان, جو پچھلے 30 سال میں اس میں اپنے اربوں روپے کی نقصانات کر رہا ہے, اپنی معیشت ڈبو چکا ہے, لاکھوں کی تعداد میں آپ کے سیولر جو آپ کے جو فوجی جوان ہیں وہ شہادتیں اس میں شہادتیں ہو چکی ہیں. تو ہم سے بہتر اس دکھ اور تکلیف کو کیوں نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں 2.5 گھنٹے میں آپ نے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو جس طرح سے شکست فاش سے دوچار کیا ہے, شاید یہی وجہ تھی کہ آپ پچھلے 30 سال سے جنگ لڑ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جنگ لڑنی کیسے ہے, اور اگر آج بھارت ہم پر یہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم نے جو 22 دن 24 دن ویٹ کیا, ہم بھی پہلے دن ان کے حملے کے خلاف حملہ کر کے اپنا حساب برابر کر سکتے تھے, لیکن دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کیسے صبر سے تحمل سے دیکھتا رہا, اور پھر جب وقت آیا ہے جنگ کرنے کا تو وہ جنگ 2.5 سے 3 گھنٹے زیادہ چلی نہیں ہے. دیکھیں جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, ہم آج بھی اوائڈ کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں گے اگر آج کل 2-4 دن کے بعد تمام ثبوتوں کے ساتھ پھر دنیا کو بتایا جائے گا, پھر دنیا کو دکھایا جائے گا کہ یہ بھی کام بھارت کا ہے, اور جب بھارت نہیں باز آئے گا تو پھر آخری آپشن جو وہ جنگ بھی نہیں ہے بلکہ جنگ سے بہت آگے آپشن ہے. آپ کو پتا ہے وہ پچھلے دنوں ہمارے DGSPR کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ ایسا جواب دیں گے
کہ پھر وہ دہائیوں یاد رہے گا. تو دہائیوں یاد رہنے والا کون سا جواب ہے جتوئی صاحب, مجھے میرے خیال میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے صبر کو, ہمارے پیشنٹ کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ بار بار ہم دنیا کو بھی بتا رہے ہیں اور بھارت کو بھی بتا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کا, ان معصوم کلیوں کا تو بدلہ لیے بغیر یہ قوم نہیں بیٹھے گی. آمین, انشاءاللہ ضرور. پرویز صاحب, ایک اور عام آدمی کا سوال, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب کیونکہ دشمن پاکستان کے سافٹ ٹارگٹس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں ٹرموائل ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے, وہ دیکھتا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے تو اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے, وہ دیکھتا ہے مارنگ کی سچویشن, منظور پشتین کی سچویشن, وہ کہتا ہے اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہ ہو سندیلا صاحب کہ ہم اپنے انٹرنل میٹرز کو ریزالو کر لیں مفاہمت, ٹیبل ٹاک, نیگوسیشنز کے ذریعے, تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کوئی نظر نہ آئے؟ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن کیا یہ مناسب ہوگا کہ جو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں ان کو کلوز کر کے ہم لوگ ایک نیا طریقہ کار نکال کر دنیا کو ایک اور ہی میسج دے دیں؟ میں آپ سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا, ہونا چاہیے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, حالانکہ وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے اور آج بھی وہ بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن جن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتا, لیکن اس کے باوجود ایک عام کامن پرسن ہو کر, بغیر کسی پارٹی کے, بغیر کسی عہدے کے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے. دیکھیں, بھارت اکیلا نہیں ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے غربت سے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے جہالت سے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو معیشت بہتر کرنی ہے. تو اس کے لیے اگر تمام لوگ مل کر بیٹھیں گے تو یہ بڑی بات ہوگی. شہباز شریف صاحب لاسٹ ٹائم کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بڑھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو شاید یہ ایک وجہ ہوگی آندہ چند آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں, اگر یہی رویہ رہا عمران خان صاحب کا, کافی بہتر رویہ ان کا اگر دیکھا جائے پچھلے 2-3 مہینوں سے, میں تو کم از کم فیل کر رہا ہوں, کیونکہ ان کا رویہ دیکھنے کے لیے ان کا ٹویٹر ہینڈل دیکھنا پڑتا ہے, تو ٹویٹر ہینڈل سے کافی حد تک یہ بات لگ رہی ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے. اب یہ وقتی ہے یا پھر انہوں نے اپنی جو رویہ ہے وہ چینج کر لیا ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں, اور قوم کے وسیع تر مفاد میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے. پاکستان کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو اپنے جو مقدمے ہیں وہ کم از کم میرے خیال میں عدالتوں سے ہی انہوں نے بری ہو کر آنا ہے باہر. ٹھیک, اب آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ نے بھی کچھ معاشی حالات کا ذکر کیا پرویز صاحب, بجٹ از اراؤنڈ دا کارنر, آئی ایم ایف کا وفد بھی پاکستان میں ہے, میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, کہا جا رہا ہے بجلی کچھ مہنگی ہو جائے گی, ٹیکس ٹارگٹ بڑھے گا, ڈیفنس بجٹ بڑھے گا, ہم جانتے ہیں کوئی 17 ٹریلین سے زائد کا بجٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. کوئی اچھی خبر ہوگی اس بجٹ میں آپ کی نظر میں غریب آدمی کے لیے؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب پرویز صاحب کہتے آئے تھے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ آخری آئی ایم ایف کا لون ہو, لیکن آئی ایم ایف یہ کنفرم کر رہا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ یہ آخری آئی ایم ایف کا لون ہو. یور ویوز آن اٹ سر. سر میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, بڑا مشکل وقت ہے, لیکن آپ کو یاد ہے ابھی ہمارا ایک کنٹری اکثر نام سنا کرتا ہے نائجیریا, انہوں نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا ہے, وہ 2025 میں کہا ہے, اور آپ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف 2016 میں کہہ رہے تھے. جس وزیر خارجہ کی ابھی ہم تعریفیں کر رہے ہیں, اس وقت ہم ان کی ایز اے وزیر خزانہ تعریفیں کیا کرتے تھے. وہ وقت ہمارے ہاتھوں سے گزرا, تجربہ کیا گیا, اس کے بعد پھر ہم آج نہج پہ پہنچے ہیں. لیکن آپ بلیو کریں کہ شہباز شریف صاحب جس طرح صبح شام محنت کر رہے ہیں, یہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب آئی ایم سے چھٹکارا پا چکے ہوں گے. دیکھیں, پاکستان اپنے سورس سے پاکستان بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور پھر دنیا بھی ساتھ میں کھڑی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے اور پاکستان کی بنائی ہوئی اشیاء دنیا میں بڑی مقبول ہیں اور بہت بہتر ہے اور بہت اچھی ہیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جتوئی صاحب, یہ مشکل وقت ضرور ہے, لیکن اس مشکل وقت سے ہم لوگ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہم دستے نہیں جا رہے. کچھ 6 مہینے 10 سال کا 4 سال کا ٹائم نہیں دیا جا رہا. اس بجٹ میں دیکھیں, بجٹ کے بغیر آپ کی بجلی سستی کی گئی, بجٹ کے بغیر آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں, آپ کی جو یہ کھانے پینے والی چیزیں ہیں پچھلے سال سے اب اس سال تک لے کے, آپ گندم دیکھیں, آپ روٹی دیکھیں, بہت ساری چیزیں سستی ہوئی ہیں. یہ لمبا نہیں ہے وقت, آپ دیکھیں گے اگلے 2 4 6 مہینے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آنے والی ہے. اور اگر شہباز صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا پائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چھٹکارا پائیں گے. 2025 میں نہیں پائیں گے تو 2026 میں پا لیں گے, لیکن آئی ایم ایف سے اگر یہ حکومت چلتی رہی, اس نے اپنا ٹرنور پورا کیا, تو یہ ملک قرضے دینے والا نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ ملک قرضہ لینے والا نہیں ہوگا بلکہ قرضہ دینے والا ہوگا. یہ آپ دیکھ لیجیے گا. ٹینیور تو لازمی پورا ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں سر.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. صرف ایک ماضی جب ہم دیکھتے ہیں پچھلے 70 سال تو ہمارے دل میں ایک ہلکی سی وہ ایک ہوتی ہے ڈر، خوف، خطرہ. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو فیلڈ مارشل دیکھیں، فیلڈ مارشل صاحب نے دونوں سائڈیں سنبھالی ہوئی ہیں. انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان دنیا کی پروفیشنل ترین فوج ہے. جب ملک پر مشکل وقت آیا تو میں پھر 2-2.5 گھنٹے میں کہوں گا کہ اپنے سے 6 گنا بڑے کو دن میں تارے دکھا دیے. بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ اگر تو وہ عقل مند ہوا تو دوبارہ جنگ کا نام نہیں لے گا. 1998 کے دھماکے کرنے کے بعد ہمیں لگا تھا کہ شاید ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا بھارت، اس نے کی. اچھا اس کے بعد معیشت میں دیکھ لیں آپ، چاہے وہ گرین پنجاب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہر طرف وہ جو سپا سالار صاحب ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر چیزوں میں بہتری لا رہے ہیں، اور بہتری نظر بھی آ رہی ہے ہمیں. اور دیکھیں آپ یا میں تعریف نہیں کر رہے، دنیا کے بہت سے معتبر ادارے بھی تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کے حالات کی، اور ساتھ میں جو پاکستان کی آرمی کی تعریف کی جا رہی ہے. سر اس پہ تو میرے خیال میں اب دیکھیں ان کا جن کو ہاتھ لگا ہے وہ چائنا والے طیارے جو ہیں دنیا کے مہنگے ترین ہو گئے ہیں، اور دنیا کے مہنگے ترین سستے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو بھی انہوں نے ہی ہاتھ لگایا اور کسی کام کا نہیں چھوڑا. تو سر اس میں کوئی شک نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح اچھے تلقات ہیں، خدا کی ذات اسی طرح اچھے تلقات رکھے، اور اس کا فائدہ مجھے، آپ کو اور اس پاکستان کی 26 کروڑ عوام کو ہی ہوگا اینڈ آف ڈے پہ. تھینک یو سو ویری مچ پرویز سندیلا صاحب، آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر. جزاک اللہ خیر. ویورز پروگرام جب وقت تمام تھو، آپ جو فیڈ بیک سوشل میڈیا سے مجھے ضرور ڈیجو. پانچو خیال رکھجو. آئی سی یو ٹمارو. انٹل دین اللہ حافظ.